बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सच तो ये है कि साथ मैं हूँ बाबर गोरसी। नाजरीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे सैलाब की सूरत हाल के हवाले से, और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान इस वक्त माशी बहरान का भी शिकार है, और उसके साथ साथ आपने देखा कि सियासी अदम इस्तेहकाम है, और साथ ही पूरे पाकिस्तान को सैलाब ने अपनी लपेट में ले लिया है। और इस वक्त तमाम जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। अगर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हवाले से बात करें तो इस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। ये जो 2010 में सैलाब आया था उससे भी बड़ा सैलाब है, और कहा जा रहा है कि अभी तक 3 करोड़ के करीब जो लोग हैं वो बेघर हो चुके हैं। 7 लाख जो हैं मवेशी जो हैं वो उनकी हलाक हो चुके हैं, और इसके साथ साथ जो तकरीबन 1000 जानों का जो नुकसान हुआ है उसमें 300 बच्चे भी शामिल हैं। और इसके अलावा जो फसलें हैं वो बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं, और इसके साथ साथ जो गंदम का स्टॉक था वो भी तकरीबन ख़राब हो चुका है। और इस वक्त जो है तमाम जो कौम है वो अपील कर रही है कि जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी मदद की जाए। आज आपने देखा कि आर्मी चीफ़ ने भी जो है बलूचिस्तान का दौरा किया, उनके साथ जनरल आसिफ गफूर जो DG ISPR भी थे पहले, आज जो है कोर कमांडर सदर्न कमांड है वो भी उनके साथ थे, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि इस मुश्किल की घड़ी में हम आपके साथ हैं। अगर मुसल्लह अफवाज की बात की जाए तो मुल्क में कुदरती आफात हो, मुल्क की सरहदों की हिफाजत हो, मुल्क में दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए जंग हो, तो हर जगह आपको मुसल्लह अफवाज नज़र आती है। मुल्क की तामीर और तरक्की की बात हो तो मुसल्लह अफवाज आपको हर जगह नज़र आती है। और इसके लिए उन्होंने अपना एक रिलीफ कैंप भी कायम कर दिया है, और जो रिलीफ कैंप है वो रावलपिंडी में कायम किया गया है, और साथ साथ एक हेल्पलाइन भी कायम कर दी है 1135। उस पर आप कॉल करके बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको एमरजेंसी की ज़रूरत है या एमरजेंसी है। वहाँ पे तमाम जो जितने भी आर्मी के जो जवान हैं वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी अपील की है कि इतना बड़ा सैलाब है, ये अकेली जो है वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें इसको जो अजाला है नहीं कर सकती, सैलाब ज़दगान की इमदाद नहीं हो सकती। तो इसके लिए उन्होंने आलमी इदारों से भी अपील की है, अक़वाम मुत्तहिदा से भी अपील की है, साथ साथ जो मुखय्यर हज़रात हैं उनसे भी कहा है कि वो इसमें अपना हिस्सा डालें, ताकि इस वक्त जो लोग हैं उनको जो परेशान है उस परेशानी से निकाला जाए। साथ साथ उन्होंने कहा कि जिनकी अमवात हो चुकी हैं उनको जो वफाकी हुकूमत है वो 10 लाख रुपए देगी, इसी तरह जो सूबाई हुकूमत है वो 10 लाख रुपए देगी। इन पैसे देने से किसी इंसानी जो जान है उसको वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन उनके दुख में शरीक हुआ जा सकता है। इसके अलावा बिस्प जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके तहत भी 25,000 जो फ़ीकस है वो लोगों को दिए जाएंगे, ताकि वक्ती तौर पर जो है उनको रिलीफ दिया जाए। और इसके साथ साथ आपने देखा है कि इस वक्त जो है मलेरिया भी है, और साथ साथ गैस्ट्रो जो है वो भी बीमारी जो है बहुत ज़्यादा है लोगों में, तो उसके लिए भी मेडिकल कैंप्स जो हैं वो कायम किए जा चुके हैं। तमाम पाकिस्तान में एमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी गई है। और इसके साथ साथ इमरान खान ने भी एक जलसा किया जेल में, उन्होंने भी कहा कि मैं भी चाहता हूं कि जी लोगों को जो है उनकी मदद करूं। उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं एक कैंपेन करूंगा अपने जलसों में भी, और मैराथन भी करूंगा, और उसमें फ़ंड्स इकट्ठे करेंगे जो कि उनकी रिलीफ के ऊपर खर्च होंगे। इस वक्त जो है पॉलिटिकल जमातों को तमाम अपने इख्तलाफात बुलाकर एक सफ़े पे आना चाहिए, और उसके साथ साथ जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं जिसमें नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, PDMA है, रेड क्रिसेंट है, और इसी तरह दूसरे रिलीफ के इदारे हैं, उनको भी कनेक्ट होना चाहिए एक दूसरे के साथ। और तमाम जितने भी हमारे इस वक्त पाकिस्तान के सूबे हैं, और साथ कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, उनके जो नुमाइंदे हैं उनको भी प्राइम मिनिस्टर के अंडर जो है एक कमेटी बनानी चाहिए, और साथ साथ ऑल पार्टीज़ जो कॉन्फ्रेंस है उसको बुलाना चाहिए, ताकि जो इस वक्त नुकसान है उसका अजाला किया जाए, और पाकिस्तान जो इस वक्त जो है बहुत बड़ी मुश्किल में है उससे निकाला जाए। इस पर बात भी करेंगे। हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे उनका तारुफ कराए देता हूँ। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। जवादुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जवादुल्ला साहब मेंबर हैं NCRC के, और इससे पहले यूनाइटेड नेशंस के साथ
تھے اور ان کے ساتھ بھی انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. جواد اللہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سردار وقار شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیف کمشنر ہیں آل پاکستان بوائز اسکاؤٹس کے, اور ان کا تعلق جو ہے وہ سوات سے ہے, اور ان کا بھی بڑا جو ہے مالی نقصان بھی ہوا ہے اور بہت سی چیزیں ان کی ضائع ہوئی ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جاوید صاحب کی جانب جائیں گے. جاوید اقبال صاحب, آج آپ نوشہرہ سے ہو کر آئے ہیں, میں آپ کا پروگرام بھی دیکھ رہا تھا اور ویڈیوز بھی آپ نے شیئر کی, جس میں ایک تو آپ بتائیے گا کہ اس وقت صورتحال کیا ہے, کے پی کے کی حکومت کیا کر رہی ہے اور وفاق کیا کر رہا ہے, اور جو دوسرے ادارے ہیں جس طرح نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آئی این جی اوز ہیں, وہ کیا کر رہی ہیں. بابر غورسی صاحب, مجھے پروگرام میں لینے کے لیے یقینی طور پر صورتحال بہت تشویشناک ہے. پورے پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ سیلابی ریلوں کی وجہ سے بہت تشویشناک ہے, لیکن سوات سے لے کر جو سلسلہ شروع ہوا اور پھر ظاہر ہے سوات سے ہوتے ہوئے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے چارسدہ سے ہوتے ہوئے وہ نوشہرہ سیلابی ریلا پہنچا, اور نوشہرہ سے ہوتے ہوئے اٹک پل پر وہ ظاہر ہے دریائے سندھ میں وہ ریلا چلا جاتا ہے. تو اس وقت بھی جو صورتحال ہے اب سے کچھ دیر پہلے تک وہ انتہائی اونچے درجے کا سیلاب تھا دریائے کابل پر ضلع نوشہرہ کے علاقے میں. نوشہرہ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 2010 میں بھی اس ضلع کو بہت بری طرح سے متاثر کیا تھا سیلاب نے. اس بار بھی ویسی ہی صورتحال ہے, تقریباً اتنا ہی پانی ہے, لیکن تھوڑا سا جو ہمیں فرق محسوس ہوا وہ یہ ہوا کہ جب پرویز خٹک وزیر اعلیٰ تھے خیبر پختونخوا کے اپنی پہلی حکومت میں, تو چونکہ ان کا تعلق بھی اسی ضلع سے تھا, تو انہوں نے ایک حفاظتی پشتہ تعمیر کیا تھا دریائے کابل کے دونوں کنارے دائیں اور بائیں جانب. اس حفاظتی پشتے کی وجہ سے تھوڑی سی بہتری دیکھنے میں آئی ہے, لیکن ظاہر ہے وہ جو حفاظتی پشتہ ہے وہ تقریباً 2,16,000 کیوسک پانی کا جو بہاؤ ہے اور اس کی جو طاقت ہے یا اس کا دباؤ ہے اس کو وہ برداشت کر سکتا تھا. پانی جو ہے وہ ظاہر ہے 3 لاکھ کیوسک سے زیادہ پانی آیا, اور اب بھی تھوڑی دیر پہلے رات 8 بجے تک کی جو اطلاع ہے اس کے مطابق 3,09,000 کیوسک کا ریلا وہاں سے گزر رہا تھا, یعنی تقریباً 3,25,000 کیوسک کا ریلا تقریباً 4 سے 6 بجے کے دوران وہاں سے گزر رہا تھا, جس میں تھوڑی سی کمی آئی تقریباً 11-12 ہزار کی, اور اب سے تھوڑی دیر پہلے تک وہ 3,09,000 تک وہ ریلا وہاں سے گزرا. ظاہر ہے کہ اس نے ضلع نوشہرہ کے بہت سے علاقوں کو بریچ کیا. جو حفاظتی پشتے تھے وہ ٹوٹے, جس کی وجہ سے بہت علاقوں میں پانی آیا, جیسے پیر پیائی کا علاقہ ہے اس میں بہت زیادہ پانی آیا, پیر سباق کا علاقہ ہے اس میں بھی پانی آیا, نوشہرہ کلاں کا علاقہ ہے اس میں بھی پانی آیا, اس سے مکانات بھی متاثر ہوئے, لوگ بھی وہاں سے ایویکویٹ ہوئے. ویسے تو پہلے ہی اعلانات کیے جا رہے تھے کہ لوگوں کو وہاں سے ایویکویٹ ہونا چاہیے, جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ساتھ لے کے چلے جائیں, جو مال مویشی ہے وہ بھی وہاں سے ساتھ لے کے چلے جائیں. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ظاہر ہے پبی کا علاقہ بھی اس سے بہت بری طرح متاثر ہوا, اور چارسدہ کا جو علاقہ ہے وہ بھی اس وقت پانی میں ہے اور بہت سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ رات بھی جو چارسدہ کے لوگ تھے انہوں نے موٹر وے پہ اپنی رات گزاری ہے اپنے مال مویشی لے کے, کیونکہ جو پشاور سے موٹر وے گزرتے ہوئے آتا ہے اسلام آباد کی طرف, وہ چارسدہ کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے آتا ہے. تو چارسدہ کے جو رہائشی تھے ان کے پاس جو واحد بچنے کا سہارا تھا پانی سے وہ یہ موٹر وے تھا, کیونکہ ظاہر ہے موٹر وے ایک ہائٹ پہ بنی ہوتی ہے, لہٰذا سب لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور تھے. تو صورتحال جو ہے وہ یقیناً گمبھیر ہے. جو فلڈ فورکاسٹ ڈویژن ہے اس نے کہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے تک جو ہے وہ خطرات موجود ہیں, کیونکہ دریائے سوات میں پانی کا ایک تیز ریلا اب سے چند گھنٹے پہلے وہ آ رہا تھا اور وہ دوبارہ وہاں سے گزرے گا. سردار وقار شہزاد صاحب کی جانب جاتے ہیں. سردار صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ سوات اور کلام میں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے, اور سوات میں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے بھی مطلب جاننے والوں کی وہاں پہ اموات ہو چکی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ہے لائف سٹاک کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. آپ بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے. یہ تو آپ کا جو سی ایم ہے کے پی کے, اس کا علاقہ بھی ہے. جی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے کال پہ لیا. جناب 75 سالہ تاریخ میں یہ ہمارا ملک انتہائی نازک اور خطرناک دور سے گزر رہا ہے. ملک کی کونے کونے میں چاروں طرف سیلابی ریلے ہیں, لوگ بے گھر ہوئے, بے خوراک ہوئے, بے پناہ اور کسی بنیادی طبی امداد کے بغیر ہے.
اور میرے خیال میں سیاسی لوگ تو صرف فوٹو سیشن کے حد تک ہے، کیونکہ سوات، کالام، ایشو اور مہوڈن تک یہ مجھے ضلع انتظامیہ، این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے نظر نہیں آ رہے. صرف اگر نظر آ رہی ہے تو پاکستان کی صرف مسلح افواج جو اپنے مقصد اور فرض کے لیے وقف ہے، وہ واحد ریاستی آلہ ہے جو ہر جگہ نمایاں طور پر نظر آتی ہے. آج سوات شام کو خوازخیلہ میں ہماری پاک آرمی نے 22 لوگوں کو وہاں سے نکالا اچھی طرح، اور ان کی ریلیف ان کو مل گئی. اور ہمارے جو لوگ ہیں یہاں پہ سیاسی لوگ، ہیلی پہ انہوں نے ان 22 لوگوں کو ابھی نکالا ریسنٹلی، ابھی مغرب کے اندھیرے میں. ابھی مجھے اطلاع ہے کہ بالکل سوات خوازخیلہ سے یہ خبر آئی. تو اس طرح کے بہت سے خاندان اور بہت لوگ تکلیف میں ہیں جہاں کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کمیونیکیشن ہماری بحال نہیں ہے، تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ مہوڈن، اوشو ویلی، گبرال، گجر گبرال اور اس سے آگے کمراٹ تک کیا آفات ہے، کیا گزر رہے ہیں لوگوں پہ. تو یہ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آرمی نے ابھی ریلیف کیمپ قائم کیا ہے اور اسی طرح جو فنڈ قائم کیا ہے، اب آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی مدد ہونا شروع ہو جائے گی؟ جی بالکل. آرمی ایک ایسا ادارہ ہے کہ لوگوں کا اس پہ اعتبار ہے کہ وہ جو بات کہتے ہیں تو وہیں پہ وہ ریلیف جانا شروع ہو جاتی ہے، بلکہ گھر گھر تک مل جاتی ہے. تو انشاءاللہ آرمی والے اگر آ گئے یہاں پہ تو مسئلہ حل ہو جائے گا، اور کمیونیکیشن اگر بحال ہو جائے تو یہ مسئلہ فوری طور پر حل ہو سکتا ہے. اگر مسئلہ ہے صرف کمیونیکیشن کا ہے، روڈز کا ہے، اوشو، کالام، گبرال ویلی ڈسکنیکٹڈ ہے فلی طور پہ. جی بالکل شہزاد صاحب، آپ نے کہا کہ آرمی کے اوپر لوگ جو ہیں اعتبار کرتے ہیں، اور یقیناً یہ بات ٹھیک بھی ہے، اور اسی لیے تو انہوں نے ایک کیمپ قائم کیا اور ساتھ اکاؤنٹ بھی اپنا انہوں نے قائم کر دیا جو کہ عسکری بینک میں ہے. آپ تمام اپنی ریلیف جو جتنا بھی وہ آپ اس میں جمع کروانا چاہتے ہیں اس اکاؤنٹ میں جمع کروا سکتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، اور زیادہ سے زیادہ آپ کو جمع کرانا چاہیے. بے شک آپ تھوڑی تھوڑی مدد کرتے ہیں، اس سے یہ ہوگا کہ جو اس وقت 3 کروڑ لوگ جو بے گھر ہو چکے ہیں ان کی مدد ہوگی، اور یقیناً یہ ہمارا فلسفہ بھی ہے زندگی کا، اور یہ ہماری سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اسی کے ساتھ پروگرام میں بریک کا وقت ہوا ہے، لیتے ہیں بریک. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان، سندھ، کے پی کے اور پنجاب، جو جنوبی پنجاب ہے اس کے بہت سے علاقے جو ہیں سیلاب کی زد میں ہیں، اور بہت زیادہ مالی اور جانی نقصان ہوا ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ جاوید اقبال صاحب موجود ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں. سردار وقار شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیف کمشنر ہیں آل پاکستان بوائے اسکاؤٹس کے. اور جواد اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممبر ہیں NCRC کے، نیشنل کمیشن فار رائٹس آف چائلڈ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں. جواد اللہ صاحب، آپ کی جانب آؤں گا اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ 400 سے زائد جو ہیں بچے جو ہیں وہ ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ جو دوسرے ادارے ہیں، جو پرائیویٹ ادارے ہیں، جس میں ہماری لوکل NGOs بھی ہیں، انٹرنیشنل NGOs بھی ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یونائٹڈ نیشن ہے، پرائم منسٹر نے بھی ان سے اپیل کی ہے، وہ اس طرح کام کر رہا ہے جس طرح اس کو کرنا چاہیے تھا؟ تھینک یو ویری مچ جناب. پہلی بات تو یہ ہے میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں نیشنل کمیشن آن دی رائٹس آف چائلڈ NCRC کو. UN کو میں ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہوں، تو یہ کائنڈلی ایک کریکشن. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ 400 بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن ایکچولی سچویشن یہ ہے کہ اگر رفلی یہ فگر جو ہم کوٹ کر رہے ہیں کہ 3 کروڑ، تو سینسس کے مطابق ہماری پاپولیشن جو ہے وہ 51% ہے بیلو 18 چلڈرن کی، جس میں تقریباً 1.5 کروڑ سے اوپر بچہ افیکٹ ہوا ہے. اور اس کی ایک سمپل مثال آپ کو یہ میں دوں گا کہ تقریباً 18,000 سے اوپر کے اسکول جو ہیں وہ یا فلی یا پارشلی ڈیمیج ہو گئے ہیں. بقایا جو ہے وہ اس میں کچھ ٹیمپرری شیلٹر بنا دیے گئے ہیں جو کہ اٹ سیلف بچوں کے
ایجوکیشن کی کنٹینیوٹی میں ایک ایشو ہوگا آن ون ایسپیکٹ. ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ہوگا چونکہ آئی ڈی پی کو ہوسٹنگ کرنے کے لیے وہاں پہ کوئی اس طرح کی فیسلٹی نہیں ہوئی تو وہاں پہ ہائیجین کا بھی ایشو ہوگا. وہاں پر بچیوں خواتین اور مردوں کے سیپریٹ لیٹرینز کا بھی ایشو ہوگا. اور ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پہ اگر ہائیجین کی صورتحال کنٹرول نہ کی گئی تو اور صاف پانی نہ پہنچایا گیا تو یہ سچویشن خراب ہو کے خدا نخواستہ کولرا کی طرف بھی بڑھ سکتی ہے. ان پر بھی نظر رکھنی چاہیے. اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ ہے کہ جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ایمرجنسی ہوئی ہے, آئی ڈی پی جو ہے وہ آئے ہیں, ان کو اسکولوں میں اکوموڈیٹ کیا گیا ہے, تو ان سے اسکولوں کی بلڈنگ افیکٹ ہوتی ہے, جو کہ ایک اندر سارٹ آف سیٹ بیک ہوتا ہے فار آور کڈس ٹو کنٹینیو دیئر ایجوکیشن. اب ڈپینڈ کرتا ہے کتنے ٹائم کے لیے جو ہے یہ عارضی کیمپ رہتے ہیں ان اسکولوں میں. اس وقت تک ہمارے بچوں کی تعلیم کا حرج ہوتا رہے گا. ایک ایسپیکٹ تو اس کا یہ ہے. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت یہ بچے انتہائی سائیکو سوشل ڈسٹریس میں بھی ہوں گے, جو کہ مختلف ایمرجنسیز کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں پہ یہ ان کے برے اثرات ہوتے ہیں. اور ایسی صورتحال میں ہمیں ایسے بچوں کے سائیکو سوشل سپورٹ کے لیے بھی تھوڑی سی ایفرٹ کرنی چاہیے. I truly agree کہ گورنمنٹ نے اپیل کی ہے and the UN and the NGO community should come forward. However, at the same time میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑی سی leniency in terms of NOC's provision جو ہے اس کو lenient کیا جائے تاکہ آن فیلڈ آپریشن میں فلاحی اداروں کو کوئی ایشو نہ ہو. اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے دو چیزیں میں اور ریکویسٹ کروں گا. ایک یہ ہے کہ ہمارے NDMA نے مل کے ایون پروونشل سطح پر بھی یہ ایس او پیز بنائے تھے سیپریٹڈ مسنگ ان اکمپنیڈ چلڈرن کے. اس کو فوری طور پہ لاگو کیا جائے تاکہ بچوں کی سپریشن نہ ہو. اگر کوئی بچے مسنگ ہو تو ان کی فیملی ٹریسنگ ری یونیفیکیشن میں آسانی ہو. اور آخری بات میں یہ NDMA سے ضرور اپیل کروں گا کہ ان ایس او پیز کے ساتھ بیک ان 2011 ایک چائلڈ پروٹیکشن پالیسی بھی بنی تھی جو کہ پرٹیکولرلی چلڈرن ان ایمرجنسیز کی یونٹ کے ان کو کیٹر کرتے تھے. اس کی نوٹیفیکیشن اگر ہو جائے تو یہ جو ہے نا ڈسٹرکٹ لیول پہ ہاؤ ٹو ریسپونڈ ٹو چائلڈ رائٹس ایشوز اینڈ چائلڈ پروٹیکشن ایشوز وہ تھوڑا سا اسٹریم لائن. نہیں چلیں وہ تو ٹھیک بات ہے. اس وقت تو ہم ایمرجنسی کی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جاوید صاحب کی جانب جاتے ہیں. جاوید صاحب آپ نے پہلے بتایا کہ کہاں کہاں سیلاب آیا ہے, کتنا آیا ہے, آپ نے ساری ڈیٹیل بتائیں. اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ فیلڈ سے ہو کر آئے ہیں, آپ کو ایکچوئل حالات کا پتہ ہے. ریلیف گڈس کے حوالے سے ہم نے آپ سے بات کرنی ہے. کیا لوگوں کو وہاں پر کھانے پینے کی اشیاء دستیاب ہیں؟ کیا صاف پانی وہاں پر پہنچ رہا ہے؟ کیا خوراک ان کے پاس ہے؟ کیا ان کے پاس شیلٹرز ہیں؟ کیا ان کے پاس ادویات ہیں؟ کیا ان کے پاس مچھردانیاں ہیں؟ کیا ان کے پاس ٹینٹ ہیں؟ کیا ان کے پاس سونے کے لیے چیزیں ہیں؟ بابا صاحب یہ مختلف جو سکولز ہیں, کالجز ہیں ضلع چارکھندہ کے اور ضلع نوشہرہ کے, ان میں جو ریلیف کیمپس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے قائم کیے گئے ہیں تو ان میں جو بنیادی ضروریات ہیں ان کا تو خیال رکھا جا رہا ہے. پانی, خوراک, یہ ساری چیزیں ان کیمپس کے اندر موجود ہیں. لیکن تھوڑا سا ہمیں ان جگہوں پہ یہ روایات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ اکثر ہوتا رہا ہے اور یہ 2010 میں بھی ہوا ہے کہ جب ڈسٹرکٹ انتظامیہ لوگوں کو ایویکیویٹ کرنے کے لیے اعلانات کرتی رہی اور کہتی رہی کہ آپ لوگ یہ جگہیں چھوڑ دیں, تو شروع میں لوگ بہت ریزسٹنٹ ہوتے ہیں اور وہ ظاہر ہے اپنا علاقہ یا اپنا گھر چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. یہی صورتحال اس بار بھی ہوئی ہے کہ کل بالکل آخری اوقات کے اندر, یعنی رات 12 بجے میں آن گراؤنڈ موجود تھا, مختلف علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ لوگ پھر رات 12 بجے جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب پانی واقعی بڑھنے لگا ہے تو انہوں نے خود دیکھا تو انہوں نے وہاں سے ایویکیویٹ کرنا شروع کیا. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بار بار اپیلوں کے باوجود وہ جو ہے وہ جگہ نہیں چھوڑ رہے تھے, لیکن بہرحال انہوں نے ایویکیویٹ کیا. یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی طرف جائیں, وہ جو ریلیٹیوز ہیں, رشتہ دار ہیں جو محفوظ علاقوں میں موجود ہیں. دوسری ترجیح میں جو ہیں وہ اپنے دوستوں کی طرف یا اپنے جاننے والوں کی طرف جاتے ہیں, اور سب سے آخری ترجیح جو ہوتی ہے وہ پھر کیمپس ہوتے ہیں. لہٰذا کیمپس کے اندر بہت کم لوگ گئے ہیں, لیکن کیمپس کا قیام عمل میں آیا ہے, کیمپس موجود ہیں مختلف اسکول اور کالجز کے اندر, تو وہ ایکٹیویٹی تو ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج کے جو 11 کور کے دستے تھے وہ بھی آج نوشہرہ پہنچے اور انہوں نے بھی
مختلف جو ریلیف ایکٹیویٹیز تھیں ان میں شرکت کی، اور وہ سرگرمیاں ابھی بھی جاری ہیں۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو ایویکیویٹ کیا، جو ریسکیو کے ادارے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے، وہ بھی ان کو جو ایسی جگہوں پہ جہاں پانی نہیں تھا اور جہاں لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے حفاظتی پشتوں کی وجہ سے، اور وہاں حفاظتی پشتے ٹوٹے اور پھر ان علاقوں میں پانی گیا، تو وہ ان لوگوں کو پھر پاک فوج کے دستوں نے، ریسکیو کے اداروں نے وہاں سے ایویکیویٹ کیا۔ تو یہ ساری صورتحال موجود ہے۔ دوسرا جو ضلع نوشہرہ کے جو مین کینٹ ہے وہ اس بار محفوظ رہا ہے، لہٰذا جو بازار تھے وہ حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں اس کے تحت تو وہ بند رہے، لیکن لوگوں کو جو بنیادی ضروریات کی چیزیں تھیں وہ وہاں پہ مہیا رہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا، اچھی بات یہ ہوئی کہ کہیں سے بھی ہمیں اس قسم کی اطلاعات یا خبریں نہیں آئی کہ کسی نے کسی کو مہنگے داموں کوئی چیزیں خریدنے کو دی یہ ہیں، بڑی اچھی اس بات طرح ہے۔ بھی صورتحال نہیں تھی، یہ بھی ایک بہت اچھی صورتحال تھی۔ جی بالکل جاوید صاحب، آپ نے بتایا، ہم سردار وقار صاحب سے جانتے ہیں۔ سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح جاوید صاحب نے پوری چیزوں کے حوالے سے بتایا، اب جو سوات ہے اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، کیا وہاں پہ بھی تمام چیزیں جو ہیں اویلیبل ہیں، مہنگی تو نہیں ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ جو کہا جا رہا ہے کہ مواصلاتی نظام ہے وہ بھی تقریباً وہ سارا تباہ ہو گیا ہے، لوگوں کے رابطے نہیں ہیں، سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں، بریجز ٹوٹ گئے ہیں۔ تو اب یہ بتائیے گا کہ جو ریلیف کا کام ہے کے پی کے حکومت کے حوالے سے بھی بتائیے گا، اور جو فیڈرل حکومت ہے وہ کیا وہاں پہ کام کر رہی ہے، اور اسکاؤٹس کے آپ خود چیف کمشنر ہیں، آپ کی آرگنائزیشن کیا کر رہی ہے؟ جی بالکل، میں تو اسکاؤٹس میں نیشنل کمشنر ہوں جی، اور میرے اسکاؤٹ سارے سلام میں اور یہاں ہر جگہ پہ ریلیف میں پہل کر رہے ہیں جی، اور بلکہ سارے پاکستان میں ان کو میں نے ہدایت کی ہے کہ آپ نے ہر جگہ پہ جو ہے ریلیف فنڈ راشن تقسیم کرنے میں پہل کرنی ہے، اور کل میں پرسنلی بھی خود تقریباً 500 خاندانوں کو ریلیف ایڈ دوں گا، تو میرے اسکاؤٹ میرے ساتھ ہوں گے، صحیح، ہر وقت لائن پہ ہوتے۔ باقی آپ نے جو خوردنوش کی اشیاء کی بات کی، تو سوات اور کلام یہ لوگ اتنے مہمان نواز ہیں کہ ہم نے ہوٹل ایسوسی ایشن اور سب نے ان لوگوں کے لیے اپنے ہوٹل، اپنے جو کھانے وہاں پہ پڑی ہوئے تھے ان کو فری کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، یہ اپریشیٹڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہوٹل ایسوسی ایشن نے ساری چیزیں وہاں پہ جو تھے، پرسنلی میری ہوٹل میں بھی اور سارے جو اچھا یہ بتائیں کہ وہاں پہ کوئی سیاح جو یہاں سے ٹورسٹ گئے تھے وہ بھی وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، وہاں پر ہی ہیں اور محفوظ ہیں؟ ہاں وہاں پہ کافی ٹورسٹ پھنسے ہوئے تھے، تو انہوں نے لوکل لوگوں نے ان کو نکالا، گاڑی ابھی بھی پھنسی ہوئی ہے کافی زیادہ، لیکن کچھ نہ کچھ لوگ نکل آئے ہیں اور کچھ ابھی بھی وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اچھا وہاں پہ موجود ہیں۔ اور یہ جو صوبائی حکومت ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا، ریلیف کے حوالے سے۔ سوات میں ایک بڑا آپ نے دیکھا کوستان میں جو ہے ایک المناک واقعہ پیش آیا، وہ بیچارے پکارتے رہے لیکن وہاں تک چیزیں نہیں پہنچی، تو اب ایسی صورتحال تو نہیں ہے؟ ہاں جی بالکل، آج ہمارے سی ایم محمود خان صاحب اور سابقہ وفاقی وزیر مراد سعید بھی آئے تھے، تو انہوں نے تو بلین کا کوئی فنڈ ریلیف کا اعلان کر دیا، تو اس کا تو موقع پہ اندازہ ہوگا کہ وہ کب پریکٹیکل ہو رہا ہے۔ جی بالکل، آج انہوں نے ہیلی پہ سارے سوات کا دورہ بھی کیا۔ جی ٹھیک ہے، بالکل۔ اب جو محمود خان صاحب ہیں اور مراد سعید جو ہیں وہ ان کے ساتھ پہنچے اور ریلیف کی بات ہو رہی ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ دوبارہ بریک کا وقت ہوا ہے، لیتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور بات کر رہے ہیں ہم سیلاب کے حوالے سے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ خالد مسعود صاحب موجود ہیں، ڈائریکٹر کوارڈینیشن ہے پی ڈی ایم اے کے پنجاب کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جواد اللہ صاحب موجود ہیں، ان کا تعلق NCRC سے ہے، اور زاہد عباس جو ہے ہمارے نمائندہ ہیں میاں والی سے۔
خالد صاحب آپ کی جانب آؤں گا. خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ریلیف ورک ہے اس کے حوالے سے ذرا بتا دیجیے گا کہ پی ڈی ایم اے کیا کر رہا ہے پنجاب میں. جی بہت شکریہ. پی ڈی ایم میں اس وقت زیادہ تر ہمارے جو آپریشن چل رہے ہیں وہ ڈی جی خان اور راجن پور ڈسٹرکٹ میں ہیں, جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہل ٹورنٹس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیزاسٹر ہوا ہے. وہاں پہ اس وقت ہمارے 100 کے قریب آپریشنل ہیں ریلیف کیمپس, جس کے اندر میڈیکل کی سہولیات ہیں, 3 ٹائم پکا ہوا کھانا وہاں پہ موجود لوگوں کو سرو کیا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ وہاں پہ ہیلتھ کی سہولیات ہیں. ابھی تک ہم 60,000 کے قریب فوڈ ہیمپر جو اسٹینڈرڈ فیملیز ہیں مختلف جگہ پہ جہاں کیمپس میں نہیں آ پائے ان پہ پہنچائے جا چکے ہیں, اور 40,000 ٹینٹس بھی ہم ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں. اگرچہ یہ سفیشینٹ نہیں ہے, ابھی ضرورت بہت زیادہ ہے, اس کے لیے پوری کوششیں جاری ہیں. بے تحاشا آرڈر پلیس کر دیے گئے ہیں, اور ساتھ جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی آگے آئے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ کوارڈینیشن کا عمل بھی جاری ہے, جس کو میں چیف سیکرٹری صاحب کے حکم پہ کوارڈینیٹ کر رہا ہوں. ابھی تک 10 کے قریب مختلف این جی اوز اور انڈیویجولز نے رابطہ کیا ہے جو اپنے طور پر ہمیں یہ فوڈ کی مد میں اور ٹینٹس کی مد میں ہمیں سپورٹ پرووائڈ کرے گا, جس کو ہم چینلائز کریں گے ٹورڈز دوز ایریا جہاں زیادہ ضرورت ہے اور جن لوگوں تک ابھی تک نہیں پہنچا جا سکا. جی اچھا خالد صاحب, یہ ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ اس وقت بتا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ بے گھر ہوئے ہیں, کتنے ابھی ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں بہت زیادہ سیلاب ہے, اور فصلیں کتنی تباہ ہوئی ہیں, اور مالی نقصان کتنا ہوا ہے, اور مویشیوں کا کتنا نقصان ہوا ہے؟ جی جانی نقصان جہاں تک انسانوں کی بات ہے تو ابھی تک یہ فلڈ سے تو 72 ڈیتھس ہوئی ہیں. یہ جو فلڈ ہے پیور فلڈ جس کو ہیلتھ جنوبی پنجاب میں, جی جنوبی پنجاب میں. لیکن اگر ہم جو بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں پورے پنجاب میں انپریسیڈنٹڈ کلائمیٹک چینج کی وجہ سے, اس کی وجہ سے تو ٹوٹل 160 سے زیادہ ڈیتھس ہو چکی ہیں. اور جو آپ جہاں تک فصلوں کی بات کی تو ہمارا 4 لاکھ ایکڑ ایریا 4,000 ایکڑ ایریا ایسا ہے جس کی جو کراپڈ ایریا تھا, جو فصلیں ڈیمیج ہوئی ہیں, اور یہ زیادہ تر فصلیں تھیں یہاں پہ جنوبی پنجاب میں کاٹن کی. یہ یہاں مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ڈیمیجز کی بات کرتے ہیں تو جو ٹوٹل ایریا ہمارا انانڈیٹ ہوا ہے وہ تقریباً 13 لاکھ ایکڑ ایریا ہے جہاں پہ یہ زیادہ انانڈیشن ہو گئی ہے, جس سے مطلب پانی کے زیر آب آیا. لیکن اس میں زیادہ تر ایریا ایسا تھا جو پہاڑی علاقوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے کاشت کے قابل نہیں تھا, تو اس کی وجہ سے ہے. باقی جو گھر تباہ ہوئے ہیں ان کی تعداد بھی 2 لاکھ کے قریب ہے, کہ ٹوٹل 2 لاکھ کے قریب جو ہے نا گھر پارشلی یا فلی ڈیمیج ہوئے ہیں. اور جو لائف سٹاک ہے اس کے حوالے سے بھی سر بتا دیجیے گا. جی لائف سٹاک بھی تقریباً جو ہمارے جانور یا چھوٹے یا بڑے ٹوٹل جتنے مرے ہیں ان کی تعداد بھی 2 لاکھ کے قریب پہنچی ہوئی ہے, 1,90,000 سے اوپر ہے. اور ان کو ہم لیکن جو جانور ہم بچا کے لائے ہیں ان کی تعداد کوئی 70,000 کے قریب ہے, اور ان کو ویکسینیشن وغیرہ جو اینیملز کی ہے وہ بھی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, اور ہمارے جو کیمپس ریلیف کیمپس لگے ہوئے ہیں ان کے اندر ہم فاڈر بھی پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں 100%. اچھا پی ڈی ایم اے, جی سر, پی ڈی ایم اے جو اس وقت کام کر رہا ہے تو آپ کو یقیناً فنڈز کی بھی ضرورت ہوگی اور آپ کو افرادی قوت کی بھی ضرورت ہوگی, تو اس حوالے سے جو پنجاب حکومت ہے وہ اور جو فیڈرل حکومت ہے وہ بھی دونوں حکومتیں آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں؟ جی بالکل, گورنمنٹ آف پنجاب کے بیاف پہ تو پی ڈی ایم اے کوارڈینیٹ کرتا ہی ہے, اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو فیڈرل گورنمنٹ کے بیاف پہ کام کرتی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ مکمل طور پر ان ٹچ ہیں, اور مکمل کوارڈینیشن کے تحت تمام آپریشن چل رہے ہیں. افرادی قوت اب جیسے 2 ڈسٹرکٹ میں زیادہ مسائل پیدا ہوئے ہیں تو باقی اضلاع سے بھی ہم نے سامان بھی, افرادی قوت بھی, مشینری بھی, گاڑیاں بھی وہاں بھجوائی ہیں. اینڈ پی ڈی ایم اے کا کام یہی ہے کہ وسائل کو کسی جگہ بھی مرتکز نہ ہونے دے, اور جہاں ضرورت ہو وہاں ہماری انفارمیشن, ہمارا ایک نیٹ ہے جہاں ہم نے میپنگ کی ہوتی ہے کہ ریسورسز کو دوسری جگہ موبلائز کیا جائے. تو اس تمام ایفرٹ میں تمام اضلاع کی ایڈمنسٹریشن وہ بھی ہماری ہیلپ کر رہی ہے, اور جہاں ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق ہماری کوارڈینیشن پالیسی کے تحت چیزیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں. ایچ آر کی ضروریات بھی باقی اضلاع سے بھی مہیا کی جا رہی ہیں, اور سامان کی بھی کی جا رہی ہیں. اسی طرح جو مخیر حضرات ہیں اور مختلف چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشن, بڑی این جی اوز بھی وہ بھی اس میدان میں آ چکی ہیں جن کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن جاری ہے, ان کا ایچ آر بھی ہمارے ساتھ مکمل تعاون کر رہا ہے. الحمدللہ اس وقت صورتحال کافی بہتر ہوتی جا رہی ہے, اور اس وقت جو موسم کی صورتحال ہے اس علاقے میں کافی بہتر ہے, اور امید ہے اگلے 8-10 دن تک فردر زیادہ بارشوں کی توقع نہیں ہے. بارکیف یہ ایریٹک پیٹرن ہے موسم کا, کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن فی الحال اس طرح کی کوئی نہیں ہے. اس وقت صورتحال فلڈ کے حوالے سے جو ہے وہ پرابلم میں آ رہی ہے. نوشیرہ کے قریب کابل کا دریا جو ہے نا وہاں پہ ہائی لیول کا فلڈ ہے, بلکہ اس کو کہنا چاہیے ویری ہائی لیول. اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں یہ ہائی فلڈ لیول جو پہنچ جائے گا
کالا باغ اور پھر چشمہ، اور یہاں سے آگے جو ریور انڈس پنجاب کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اس کے اندر یہاں پہ ہماری تیاریاں مکمل ہیں۔ ریورائن فلڈ کی صورت میں تمام ڈسٹرکٹ میں اس وقت ایویکویشن کا عمل جاری ہے۔ جو نشیبی علاقے ہیں وہاں جو لوگ رہائش پذیر ہیں ان کو ہم نکال رہے ہیں، اس پہ بڑی تندہی سے کام کیا جا رہا ہے۔ ان کے لیے ایڈوانس ریلیف کیمپ بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ پوری کوشش ہے کہ فلڈ جو ہل ٹورنٹس ہیں اس کی وجہ سے جتنا نقصان ہوا ہے اس طرح کا نقصان ادھر نہ ہو، اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب رہیں گے اللہ کے فضل۔ جی بالکل خالد صاحب، آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے بتایا یقیناً لوگوں کو آپ کا مشکور بھی ہونا چاہیے۔ زاہد عباس صاحب سے ہم پوچھتے ہیں، ہمارے نمائندہ ہیں میاں والی سے۔ زاہد صاحب، اس وقت میاں والی کی کیا صورتحال ہے؟ جی میاں والی بائی چانس پچھلے ایک مہینہ سے خاص طور پر جو میاں والی کی تحصیل عیسیٰ خیل ہے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بڑے کرائسس کے شکار ہیں، کیونکہ مونسون جب سے شروع ہوئی ہیں تو پہاڑی نالوں نے تحصیل عیسیٰ خیل میں بڑی حد تک تباہی مچائی ہے، اور اس سے ان کے لوگوں کے گھر جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں، مال مویشی تباہ ہوئے ہیں اور فصلیں تباہ ہوئی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ جانوروں کی بھی ایک بڑی بیماری جو آئی اس نے بھی کسانوں کو بہت متاثر کیا، اور ابھی پھر دریا سندھ میں جو ایک بڑا ریلا آ رہا ہے، جیسے بھی یہ بتا رہے تھے کہ وہ نوشہرہ کے مقام پر پہنچا ہے، تو اس حوالے سے میاں والی میں بھی الرٹ جاری کیا ہے، اور یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے یہ کالا باغ کے مقام پر ہی ختم ہوتا ہے اور آگے میدانی علاقہ شروع ہوتا ہے۔ تو میاں والی کے جو سب سے پہلا بڑا شہر ہے وہ وانڈا ٹکڑا والا، کالا باغ اور میڑی شہر ہی متاثر ہوتے ہیں۔ وہ کہ ابھی تک 4.5 لاکھ کیوسک کا ریلا یہاں سے گزر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ماڑی شہر کی آبادی جو ہے اس میں پانی آ چکا ہے۔ وانڈا ٹکڑا والا کے کچھ گھر جو ہیں اور کالا باغ کے وہ بھی پانی میں ہیں، لیکن اگر یہ پانی بڑھتا ہے اور یہ خدا نخواستہ 7 لاکھ کیوسک تک جاتا ہے تو تب یہاں کی جو آبادیاں ہیں اور پھر آگے جو کچے کے علاقے ہیں، جو باقی 41 موضوعات ہیں، ان کے لیے بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے اور ان کے گھروں کو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن فوری طور پر جو آبادیاں ہیں وہ محفوظ مقام پر منتقل ہوئی ہیں، اور کوئی اس طرح کے جانی یا لوگوں کے جو مالی نقصان ہے اس حوالے سے ابھی تک جو ہے وہ حفاظتی اقدامات ان کے کیے گئے ہیں۔ اچھا، حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں، لیکن یہ بتائیے گا زاہد، جس طرح یہ تو آپ نے ٹیکنیکل باتیں بتا دی، اب کیا لوگوں کو وہاں پہ جو رہ رہے ہیں، جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، ان کو چیزیں مل رہی ہیں؟ کیا وہ مطمئن ہیں حکومت کی کارکردگی سے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح جو پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں، فلاحی ادارے ہیں، وہ بھی وہاں پر کام کر رہے ہیں؟ جی بالکل، میاں والی میں چونکہ ایک پرانا ثقافتی رسم و رواج ہے، یہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہیں اور آبادیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں، تو یہاں پر گورنمنٹ کو اتنا زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا، لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہمیشہ موجود ہوتے ہیں۔ ابھی تھوڑی سی تعداد ہے جو منتقل ہوئی ہے تو وہ بھی اپنے ہی گھروں میں منتقل ہوئے ہیں، اتنا زیادہ آبادی جو ہے وہ کسی طرف منتقل نہیں ہوئی کہ گورنمنٹ کو زیادہ کام کرنا پڑے۔ البتہ وہ الرٹ ہیں کہ اگر کوئی ناگہانی صورت ہوتی ہے تو اس کو دیکھ سکیں۔ جو تحصیل عیسیٰ خیل کی آبادیاں ہیں، جو لوگ پہلے سے بے گھر تھے، ان کے لیے مقامی لوگ، مقامی NGOs جو ہیں وہ بہت زیادہ متحرک ہیں، خاص طور پر انجمن سماجی بہبود اور امام خمینی ٹرسٹ جو ایک ملکی لیول کا ادارہ ہے، جنہوں نے 2010 میں 2005 کے زلزلہ میں ہر بھی جو بھی ناگہانی آفت آئی ہے ملک میں اس پہ کام کیا ہے، تو ان کی ٹیمیں انتہائی متحرک ہیں۔ ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی ٹیمیں جو ہیں وہ راشن پیک کر رہے تھے، ان کے ریلیف کے لیے جتنے بھی اقدامات ہیں، چاہے وہ محفوظ بنائے گئے ہیں، خیمہ بستیاں ہیں یا کھانے پینے کا سامان ہے، تو وہ یہ اکٹھا کر رہے ہیں اور وہ مسلسل فیلڈ میں بھی ہیں، وہاں پر پہنچا بھی رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ان کی جو سیلاب متاثرین ہیں اس حوالے سے باقی جو دیگر چھوٹی NGOs ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں، تو اس حوالے سے بھی کوئی اتنا بڑا یہاں پہ مسئلہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو خوراک نہ پہنچے یا ان کو محفوظ پناہ گاہیں جو ہیں وہ نہ مل سکیں۔ جی بالکل، اچھا زاہد، بالکل آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں، ہم جواد اللہ صاحب کی جانب جاتے ہیں۔ جواد اللہ صاحب، آپ کا تعلق KP سے ہے اور آپ نے آج سیلاب کے جو علاقے ہیں جہاں پہ سیلاب آیا ہوا ہے وہاں پہ آپ نے دورہ بھی کیا۔ اب یہ بتائیے گا کہ جو ریلیف کا کام ہے وہ جو صوبائی حکومت ہے اور اسی طرح جو ہماری وفاقی حکومت ہے، یہ لوگوں تک چیزیں پہنچا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں وہ ان کا کیا رول ہے، جو ریلیٹیوز ہیں، جو دوست ہیں، وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں؟ جی بابر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ میرا تعلق چونکہ خود چارسدہ سے ہے اور میرا گھر بھی وہ دریا کے پاس ہی ہے، تو وہاں پہ سچویشن اس طرح کی ہے کہ جو پرٹیکولرلی آئی ول اپریشیٹ پروونشل گورنمنٹ کے دو منسٹر جو ہیں، ایک جو لا منسٹر ہے وہ تو کل سے ایون ایویکویشن
کے لیے بھی لوگوں کو راغب کر رہے تھے. اور آج ایون along with health minister they also visited چارسدہ, پلس چیف سیکرٹری کو بھی اپنے ساتھ لے کے آئے تھے. ڈیمیج اسیسمنٹ انہوں نے شروع کر دیا ہے. کیمپ انہوں نے ٹیمپرری اسٹیبلش کر دیا ہے جہاں پہ کوک فوڈ جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دے رہی ہے چارسدہ میں. ایٹ دا سیم ٹائم نوشہرہ کی جو ایڈیشنل کمشنر ہے, شی از اے ویری انرجیٹک لیڈی, اور وہ بھی جو ہے نا میکسیمم کوشش کر رہے ہیں. ایک چیز میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اپنے عوام سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑی سی ریزنٹمنٹ ایویکویشن میں کل رات رہی. وہ کیا یہ ہے کہ لوگ یہ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یار کچھ نہیں ہوگا, ہم اپنے گھر کو کیسے بڑے گھر کو کیسے چھوڑ جائیں. ایسے حالت میں اپیل کی جاتی ہے کہ سب سے ضروری ہے کہ آپ محفوظ مقام پہ پہنچ جائیں تاکہ بعد میں جو ہے نا وہ ریسکیو آپریشن میں ایشوز نہ ہو. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کے ریلیف کے لیے کوششیں کر سکے, نہ کہ اس ٹائم وہ پھر ریسکیو کی صورتحال میں رہے. تو یہ میری ایک اپیل ہوگی آپ کے پروگرام کی وساطت سے. اور آج چونکہ پہلا دن تھا تو چیزیں ویری فلوئڈ ہے. اگرچہ وی کین ناٹ سے کہ 100% وڈ بی کورڈ, لیکن یہ کہ دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ. اچھا, لیکن آپ اس وقت جو ہیں جس طرح آپ نے اپیل کی ہے تو اس وقت آپ جو جتنے بھی این جی اوز ہیں, یونائٹڈ نیشن ہے, اسی طرح ریڈ کریسنٹ کے ادارے ہیں, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ آئیں اور پاکستان میں آ کر اس وقت جو سیلاب سے لوگ متاثر ہیں ان کو ریسکیو کرنے میں مدد کریں؟ بالکل میری جو ہے نا وہ اقوام متحدہ پلس ہیومینیٹیرین کمیونٹی سے یہ اپیل ہوگی کہ جتنی جلدی وہ موبلائز کر سکتے ہیں اپنی ٹیموں کو, پرٹیکولرلی اگر ان کی پروونشل وائز پریزنس ہے تو جو زیادہ افیکٹڈ ڈسٹرکٹس ہیں وہاں سے سٹارٹ کریں امیڈیٹلی وتھ فوڈ, وتھ کلین ڈرنکنگ واٹر پلس شیلٹر. یہ ان کے لیے امیڈیٹ ہوگی. پلس بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا انتظام کریں تاکہ ان کی سپریشن نہ ہو. فیملی ڈسٹریس ہوتی ہے, وہ چاہے فوڈ ڈسٹریبیوشن کے لیے گئے ہوں یا فوڈ کلیکشن کے لیے گئے ہوں, بچے جو ہیں وہ محفوظ رہیں. تو یہ میری ان سے اپیل ہوگی کہ دے شوڈ اسٹیپ اپ. اچھا, جو بچے محفوظ رہیں, تو بچوں کے لیے اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ اس کمیشن کے ایک ساتھ بھی ہیں, تو جو بچے وہاں متاثر ہوئے ہیں, بہت سے بچوں کی تو بیچاروں کی ڈیتھ ہو گئی ہے, لیکن بہت سے بچے بیمار ہیں, تو ان کو یقیناً اب بہت زیادہ ریسورسز کی ضرورت ہوگی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اب بالکل آپ کی بات صحیح ہے. نہ صرف یہ کہ صحت کے لیے بلکہ اس کا تھوڑا سا لانگ ٹرم بھی ہوگا کہ لائیولیہڈ جو ہے نا ان میجورٹی آف دا فیملیز کی فلڈ کی وجہ سے تباہ ہو گئی جی. تو اس پہ تھوڑا سا پروونشل گورنمنٹ پلس فیڈرل گورنمنٹ کو دھیان دینے کی ضرورت ہوگی, کیونکہ اگر ہم نے ان کے لیولیہڈ کو سسٹین کرنے کی کوشش نہ کی, ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش نہ کی, تو ان کے بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹس آ سکتے ہیں بچوں پہ. وہ اسکولوں سے ڈراپ آؤٹ ہو سکتے ہیں, وہ مشقت میں چلے جا سکتے ہیں, ارلی میرجز کا ایک ٹرینڈ جو ہے نا وہ چل سکتا ہے جس کو ہم نیگیٹو کوپنگ میکینزم کہتے ہیں. تو میں یہ اسٹریس کروں گا کہ لائیولیہڈ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے تاکہ فیملی کی اگر ریزیلینس بڑھے گی تو یہ معاملات آٹومیٹکلی کم ہونا شروع ہو جائیں. جواد اللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, خالد مسعود صاحب آپ کا بہت شکریہ, زاہد عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ, جاوید اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ, سردار وقار شہزاد صاحب آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور تمام مہمانوں کا یہی کہنا تھا کہ اب جو ہے ایک دو دن سے جو ریلیف کام جو ہے ایکٹیویٹیز ہیں ان میں تیزی آئی ہے, اور تمام مہمانوں نے جو کریڈٹ ہے وہ مسلح افواج کو دیا کہ جب انہوں نے ریلیف کیمپ قائم کیا تو تب سے حکومت جو وفاقی حکومت ہے اور صوبائی حکومتیں ہیں وہ بھی ان کے کام میں بھی تیزی آ گئی ہے. اور یقیناً اب آپ تمام لوگ جو پروگرامز دیکھ رہے ہیں, جو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, جو الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا پہ جو لوگ ہیں, ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو عطیات ہیں وہ آرمی کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں جمع کرائیں یا جو وفاقی حکومت کا اکاؤنٹ ہے اس میں جمع کرائیں, تاکہ جو اس وقت مصیبت میں لوگ ہیں ان کو نہ صرف مدد کی جائے, ان کو مصیبت سے نکالا جائے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.